बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान की जानिब से पहला ख़त लिखा गया है निगरान वज़ीर आज़म को, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से है। बेसिकली चूँकि सदर के पास अख्तियारात होते हैं तो सदर का जो ख़त है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक ऑर्डर होता है, और हामिद ख़ान साहब ने इसके ऊपर बात की है कि सदर के पास क्या अख्तियारात होते हैं, और सदर जब निगरान सेटअप हो या इंतखाबात के दिन हों तो फिर सदर के पास कौन से अख्तियारात हैं और सदर किस तरीके से फिर आइन और कानून के दायरे अख्तियार में रहते हुए अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करता है। वही सदर ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया है। निगरान वज़ीर आज़म को एक लेटर लिखा गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब जो मामला है मलिक रियाज का और जरदारी का, वो भी गंभीर होता जा रहा है। सिंध हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। वो सिंध हुकूमत जो मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत थी, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिया टाउन के मामलात और केसेस और चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, अब इनके लिए पाकिस्तान में कारोबार करना और जिस तरीके से अंधेर नगरी मचाई हुई थी अब बहुत मुश्किल हो गया है। अहम तफसीलात हैं, अहम समात है, अहम अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 100 से ज़ायद कारकुनान की दरख्वास्त ज़मानतों पर कल अदालत ने फ़ैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने समात को मुलतवी कर दिया है और फ़ैसला नहीं सुनाया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद साहब ने टिक टॉकर मुनीब फ़ारूक समेत 131 मुलज़मान की ज़मानतों पर समात के दौरान जो तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश ना करने पर बरहमी का इजहार किया। अब जानते हैं कि जब भी कोई दरख्वास्त ज़मानत पर समात होती है और हमेशा पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जाता है या कोई ना कोई हेरा फेरी की जाती है ताकि जो डिले हो, इल्तवा का शिकार हो, और वही एक इनका तरीक़ा वारदात है और वही ये काम करते हैं। अब जो जिस पर अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया, अदालत ने मुलज़मान की ज़मानतों पर कार्रवाई 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 131 मुलज़मान हैं, कारकुनान हैं, जिनकी एक साथ दरख्वास्त ज़मानतों पर समात होने जा रही है, और अदालत ने इसमें हुक्म जारी किया था कि इनको एक साथ सुना जाएगा और एक साथ फ़ैसला किया जाएगा। इसमें एक टिक टॉकर हैं मुनीब फ़ारूक, उनकी भी वो भी जेल में हैं, उनकी भी ज़मानत के हवाले से अदालत ने 11 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर की है। चूँकि पहले ये कहा जा रहा था कि कल ही 8 नवंबर को ही अदालत इसको डिसाइड कर देगी, अदालत फ़ैसला सुना देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और अदालत ने इस केस की समात को मुलतवी किया है। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ैसला और वो अहम समात जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समात की। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब ने बहरिया टाउन कराची की ज़मीन की पैमाइश ना होने पर बरहमी का इज़हार करते हुए हुकूमत सिंध और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA को बहरिया टाउन के नुमाइंदे के हमरा सर्वे करके 23 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ल साहब की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जो समात कर रहा था, और बहरिया टाउन कराची केस की 7 दरख्वास्तों पर समात की। दौरान समात चीफ़ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि हुकूमत सिंध और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की दोस्ती हो गई है। हुकूमत सिंध की और जो MDA की, उनकी दोस्ती हो गई है। रकम का एक हिस्सा बहरिया टाउन ने जमा कराया और दूसरा बैरून मुल्क से आया है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और हुकूमत सिंध दोनों कहते हैं कि पैसे नहीं दिए जाएं। अब दोनों का इत्फाक़ है कि रकम हुकूमत सिंध को मुंतकिल की जाए। अब वो दोनों पैसा लेना चाहते हैं। ये वो पैसा है जो 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान पे बना है, तो वो 190 मिलियन पाउंड केस बेसिकली वो पैसा है जो 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में प्ली बारगेन के तहत देना था मलिक रियाज ने। तो मलिक रियाज के जो पैसे बाहर पड़े थे वो भी आए और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हुए। वो कोई रियासत पाकिस्तान या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चूँकि रियासत का इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान के इदारे में नहीं आया, हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स में नहीं आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब पैसे सुप्रीम कोर्ट में आ गए और वो टोटल जो इन्होंने पाकिस्तान से जमा करवाए, जो इनके बाहर से 190 मिलियन पाउंड है, टोटल अब तक 460 अरब रुपए में से इन्होंने कुछ 60 अरब जमा करवाया है।
400 ارب ابھی تک نہیں جمع کروایا، اور کبھی قسطوں کی درخواستیں، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی معاملہ۔ اب سندھ حکومت پہلے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ملک ریاض کو زمین دی بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے۔ پھر جب یہ کیس اس وقت کی سپریم کورٹ میں کھلا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، زمین کی عوض میں اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا جی پیسے آپ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ اب سندھ حکومت کہتی ہے جی پیسے تو ہمیں دیے جائیں، اگر آپ نے پیسے لینے تھے تو اس وقت آپ نے ان کو علل تللوں میں کیوں اڑائی تھی اپنی زمین کو، اس وقت ہی آپ پیسے لے سکتے تھے۔ اب ان کو صرف پیسوں سے غرض ہے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتی ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، سندھ حکومت کہتی ہے ہمیں دیے جائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایم ڈی اے نے بحریہ ٹاؤن کو تمام متعلقہ منظوریاں دی تھیں، جس پر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل نے کہا کہ 16,896 ایکڑ، کنالوں کی بات نہیں ہو رہی، ایکڑ، ایک ایکڑ ہوتا ہے 8 کنال کا، 16,896 ایکڑ لیز کے مطابق آؤٹ پلان کی منظوری دی تھی۔ سرکار کی زمین بحریہ ٹاؤن کو دی گئی تھی 16,896 ایکڑ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے قانونی عمل کے بغیر زمین کیسے بحریہ ٹاؤن کے حوالے کر دی؟ زمین عوام کی تھی، ایم ڈی اے کی کوئی ذاتی نہیں تھی۔ سرکار کی جو زمین ہے وہ عوام کی اور ریاست پاکستان کی زمین ہوتی ہے۔ آپ نے اتنا بڑا رقبہ آپ نے بحریہ ٹاؤن کو دے کیسے دیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں رقم جمع کرانے والے افراد اور کمپنیوں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ دوران سماعت مشرق بینک کے وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مشرق بینک کو نوٹس دینے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ بینک نے اگر رقم منتقل بھی کی ہے تو کسی اکاؤنٹ ہولڈرز نے ہی دی ہوگی۔ جسٹس قاضی فیض نے کہا کہ بینک والے بتا دیں رقم کس نے منتقل کی تھی، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ بینک کو تفصیلات فراہم کی جائیں تو شاید کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں۔ روزانہ ہزاروں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس لیے فی الوقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مشرق بینک کے وکیل کے مطابق رقم بھیجنے والی تفصیل ڈیٹا ملنے پر ہی فراہم کی جا سکتی ہے۔ مشرق بینک متعلقہ معلومات ملنے پر رقم بھیجنے والے کی تفصیلات فراہم کرے۔ اس موقع پر بحریہ ٹاؤن کی گارنٹی دینے والے ملک ریاض حسین کے وکیل سلمان بٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ علی ریاض کے بھی وکیل ہیں، جو بیٹا ہے ملک ریاض کا، جس پر وکیل سلمان بٹ نے کہا کہ علی ریاض اور ملک ریاض الگ الگ شخصیات ہیں، مجھے علی ریاض کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں ملی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ باپ بیٹا آپس میں بات نہیں کرتے؟ مناسب ہوگا ملک ریاض کے بیٹے اور اہلیہ کے حوالے سے معلوم کر لیں، ایسا نہ ہو کہ عدالت کو حکم جاری کرے اور ان کے حقوق متاثر ہوں۔ وکیل سلمان بٹ نے کہا کہ ملک ریاض کے اہل خانہ سے خود رابطہ میں نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ اپنے موکل ملک ریاض سے ہدایات لیں گے، ہو سکتا ہے ملک ریاض کہیں کہ ان کا بیٹا اور اہلیہ بالغ ہیں اور اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم حتمی ہو چکا، ان پر عمل درآمد ہر صورت ہونا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ عدالت اپنے حکم سے پیچھے ہٹ جائے، گارنٹی دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، نہیں تو آپ کو پورا 460 ارب روپے جمع کروانا ہوگا۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ آپ میں سے کس نے جا کر زمین کی پیمائش کی ہے؟ حکومت، درخواست گزار اور دیگر فریقین نے مختلف پیمائش بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، کہ سرکار کی زمینیں دکھائی گئی ہے جی کہ یہ ساری زمین سرکار کی ہے اور آپ یہاں بحریہ ٹاؤن بنا سکتے ہیں، اور سرکار نے اپنی پیمائش کی ہے، بحریہ ٹاؤن والوں نے اپنی پیمائش کی ہے، اور جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے اپنی پیمائشیں کی ہیں، اور الگ الگ پیمائشیں سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں۔ تو عدالت نے کہا آخر پیمائش مل کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ فیتا لیں اور پیمائش کر دیں، یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ آخر اس میں مشکل کیا ہے؟ اس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ حدود پتہ ہونی چاہیے تاکہ کل کو تجاوزات کا مسئلہ نہ اٹھ سکے، اس حوالے سے مشترکہ سروے کروایا جائے تاکہ دوسری پارٹی اعتراض نہ کرے۔ قاضی فیض نے کہا کہ ابھی تک پیمائش کروائی کیوں نہیں گئی، آخر مسئلہ کیا تھا؟ اس پر تو فیصلہ بھی موجود ہے، پھر بھی پیمائش کیوں نہیں ہوئی؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے ریکارڈ کے مطابق زمین کی پیمائش بتائی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا ریکارڈ اتنا ہی اچھا ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی؟ آپ نے سوچا ہوگا کہ اب سرکار جائے اور زمین کی پیمائش کرے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدالت خود جب اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے بیٹھ جائے، آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہائی کورٹ کراتی ہے، کیا عدالت آئین سے ہٹ کر کو حکم دے سکتی ہے؟ وکیل سلمان بٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ قرار دے چکا ہے کہ عدالت خود بھی فیصلے پر عمل درآمد کروا سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت عمل درآمد بینچ نہیں بنا سکتی تو انہیں عدالت کا نوٹس کر سکتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا کہ جس فیصلے پر عمل درآمد کا کہا جا رہا ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ کراچی لا اینڈ آرڈر کیس میں عمل درآمد بینچ بنا کر بحریہ کا مقدمہ شروع کر دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ نقطہ اٹھایا گیا؟
جس پر بیریا ٹاؤن کے وکیل نے جواب دیا کہ پہلے یہ نقطہ نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت ماضی میں مس کنڈکٹ کی مرتکب ہوئی ہے؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ عدالت کی مس کنڈکٹ کی بات نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت آئین سے ہٹ کر کو حکم دے تو مس کنڈکٹ ہی ہوگا۔ بیریا ٹاؤن کے وکیل نے دوران سماعت میں یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کیس کا حوالہ دیا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کیس بیریا ٹاؤن کے خلاف جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بیریا ٹاؤن کراچی زمین کا مالک نہیں ہے۔ وکیل سلمان بٹ نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ بیریا ٹاؤن زمین کا مالک ہوگا، قانون پر ہر صورت عمل ہونا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وکیل کو جواب مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کا ذاتی کیس تو نہیں؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ جذباتی نہیں ہو رہا بلکہ قانون کی بات کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی حکم 2019 کا تھا اور اس کے خلاف بیریا ٹاؤن نے درخواست 2021 میں دی۔ وکیل نے کہا کہ درخواست 14 دسمبر 2019 کو دائر کی تھی۔ درخواست میں پوری 16,896 ایکڑ زمین کی منتقلی یقینی بنانے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ بیریا ٹاؤن کی درخواست پر ابھی تک صرف نوٹس ہوا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا صرف درخواست پھینکنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، آپ جیسے سینئر وکلاء بھی مقدمہ مقرر نہ کروا سکیں تو یقین نہیں آتا۔ عدالت نے سندھ حکومت سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سوال کیا کہ بیریا ٹاؤن کے زیر قبضہ زمین کتنی ہے، اور بیریا ٹاؤن اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی کہا کہ وہ شواہد کے ساتھ رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے سندھ حکومت اور MDA کو زمین کا سروے کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بیریا ٹاؤن کا نمائندہ بھی سروے ٹیم کے ہمراہ ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ سروے میں سرکاری زمین پر بیریا ٹاؤن کے قبضے کے الزامات کا بھی جائزہ لیا جائے اور محدود اختر نقوی کو بھی سروے ٹیم کا حصہ بنایا جائے۔ عدالت نے سروے رپورٹ 23 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا اور عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ 19 کروڑ پاؤنڈ اور بیریا ٹاؤن سے متعلق درخواستیں 23 نومبر کو مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی۔ یہ 19 کروڑ پاؤنڈ کون سا ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو عمران خان کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور عدالت نے ان تمام درخواستوں کو 23 نومبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کر دی۔ اب اس میں سندھ حکومت اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ ہے آصف زرداری، اور آگے ہے بیریا ٹاؤن۔ اب ان کو آپس میں مشکلات ہیں۔ بیریا ٹاؤن کہتا ہے ہمیں ساری زمین دے دیں اور پھر اس کے بعد پیسوں کی بات کریں۔ یہ کہتے ہیں جی جو سپریم کورٹ میں پیسے پڑے ہیں پہلے وہ تو ہمیں دیں۔ یہ ملک ریاض سے نہیں مانگ رہے کہ بھئی آپ نے جو 460 ارب دینا تھا تو ابھی آپ نے صرف اتنے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جو آئے پڑے ہیں وہ تو ہمیں دیں نا، اور یہ ان کا مطمع نظر ہے، صرف اپنے اپنے مفادات ہیں۔ دوسری جانب صدر پاکستان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے نگران وزیر اعظم کو۔ صدر مملکت نے بنیادی انسانی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے تحریک انصاف کے خدشات پر غور کرنے کے لیے عارف علوی نے نگران وزیر اعظم کاکڑ کے نام خط ارسال کیا۔ صدر پاکستان نے کہا کہ جو PTI کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے صدر کو جو خط ارسال کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی اس میں لکھی ہے۔ اپنے خط میں صدر مملکت نے کہا کہ نگران حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ آئندہ انتخابات میں تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی نگران حکومت کی پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اطمینان ہیں اور پختہ یقین ہے کہ جمہوریتی پاکستان کے عوام و ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے، جبکہ آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو منتخب کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی۔ لوگوں کی سیاسی وفاداریاں اور وابستگیاں بدل جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریاں معاملے کو مزید حساس بنا رہی ہیں۔ خط میں آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا ہر شہری کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق دیتا ہے۔ لہٰذا نگران حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر آپ توجہ دیں اور ہر صورت لیول پلینگ فیلڈ دیں، نہیں تو اس انتخابات یا اس الیکشن کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ اٹھتے رہیں گے اور لوگ ان پر اعتماد، اس ایسے الیکشن پر اعتماد نہیں کریں گے۔ جبکہ حامد خان صاحب کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو لکھے گئے خط کو بے بسی قرار دے دیا ہے حامد خان صاحب نے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ صدر مملکت کا ان کی بے بسی کا مظہر ہے، صدر مملکت کا جو خط ہے وہ ان کی بے بسی کا مظہر ہے۔ دراصل عارف علوی کی طرف سے ایک درخواست کی گئی ہے۔
حامد خان صاحب نے کہا کہ درخواست کی بجائے صدر مملکت کو واضح آرڈر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت آئینی عہدہ صرف صدر کے پاس ہے، باقی سارے نگران ہیں، آئینی اختیار صرف صدر مملکت کے پاس ہے، اور اس وجہ سے جو یہ صدر کا خط ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بے بسی ہے صدر کی، اور یہ ایک درخواست کی ہے، انہوں نے کوئی آرڈر نہیں جاری کیا۔ یہ حامد خان صاحب کا موقف تھا۔ بہرحال جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔